अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात होती है जनाब कुछ अमन मसाइल के हवाले से, और ख़ास तौर पर अब माह मुबारक का रमज़ान करीम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। बहुत सारे आपके पैगामात और सवालात मौसूल हो रही हैं, और हमारी कोशिश हमेशा से ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखने वाले जो प्रोग्राम में अपनी राय भेजते हैं या सवालात हम तक पहुंचाते हैं, हम उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। माह मुबारक के हवाले से वैसे तो बहुत सारी बातें कहने के लिए हैं, और होना तो ये चाहिए कि माह मुबारक के जो फ़ज़ाइल हैं, जो खसाइस हैं और जो फ़राइज़ हैं, उसके हवाले से गुफ्तगू की जाए। और यकीनन ऐसा होगा भी। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के ज़रिए हमारी कोशिश ये है कि रमज़ान मुबारक की जो बरकतें हैं, जो इसकी ये अजीम सातें हैं, इससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और गाहे बगाहे अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए और ख़ास तौर पर गुड मॉर्निंग कराची में इन तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू करें। साथ ही कुछ ऐसे मामलात और मौज़ूआत हैं जिनकी निशानदही की जा रही है, जिसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है, जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ माह मुबारक से है, जिसमें ज़कात और दीगर मसाइल हैं और रोज़े के जो मसाइल हैं। तो इसको कोशिश करेंगे कि तमाम मामलात को साथ लेकर चला जाए, और ख़ास तौर पर जो अहम मामलात हैं, दीनी और शरई मसाइल हैं, उसके हवाले से गुफ्तगू करें। तो मौका मिलेगा इंशाअल्लाह वो सिलसिला जारी रहेगा, और उसके साथ साथ जो मुल्क की इस वक्त मौशी सूरत हाल है, उसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। और सुबह के वक्त ख़ास तौर पे जो हालात हाज़रा के जो मामलात हैं, उसके ऊपर बात की जाती है। तो वो जो हमारा सिलसिला है, वो रिवायत है, उसे भी बरकरार रखा जाएगा। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज भी इस मौजू पर बात होगी, हालात हाज़रा के ऊपर ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे, और साथ साथ माह मुबारक के अंदर जो मसाइल जन्म ले रहे हैं, जो ख़ुद साख्ता हैं, ख़ुद पैदा करता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखता है, उन्हें बिला ताख़ीर खुश आमदीद कहूँगा, और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, नासिर रियाज़ साहब, एक तज्ज़ियाकार हैं, बड़ा खूबसूरत तज्ज़िया और तबसरा करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पे और ख़ास तौर पे मौशी सूरत हाल पे। आज यहाँ मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश नासिर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अनवर खुर्शीद साहब, बेहतरीन तज्ज़ियाकार हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और सीधी बात करते हैं, और काफ़ी लोग जो है वो नाला भी होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा सीधी और सच्ची बात सुनना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अनवर खुर्शीद साहब को खुश आमदीद कहूँगा। अनवर भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी, और साथ साथ रमज़ान मुबारक की भी आप मुबारकबाद जो है वो कबूल कीजिए कि माह मुबारक का जो बाकायदा आगाज़ हो चुका है। यही नासिर भाई आपके लिए भी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो नासिर रियाज़ साहब के साथ करूँगा। नासिर भाई, अब माह मुबारक का जब आगाज़ होता है, जैसे मैंने एक तमहीद बांधी है और उसमें तस्करा किया कि होना तो ये चाहिए कि माह मुबारक के फ़ज़ाइल के हवाले से और उसके जो खसाइस हैं, जो खूबियाँ हैं, इसके ऊपर बात करें, बरक़ात के हवाले से बात करें। लेकिन यहाँ पर जैसे ही माह मुबारक का आगाज़ होता है, एक मौशी, एक समझ लें कि एक बहरान सा पैदा हो जाता है। बहरान, या आप ये समझ लीजिए कि एक महंगाई का एक तूफ़ान सामने आ खड़ा होता है, और ये एक हमारी रवायत बन चुकी है। कैसे मामलात को दुरुस्त किया जाए? मैं देखता हूँ यहाँ पे बेपनाह अथॉरिटीज़ मौजूद हैं जो मामलात को देख रही हैं, डीसीज़ मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ना जाने क्या कुछ यहाँ पर सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो महंगाई का अंसर है, ये हमेशा मौजूद रहता है, बल्कि हर दफ़ा इसमें बेपनाह इजाफा हो जाता है। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम यासिर भाई, आपने मदू किया। बात ये है कि जो कंट्रोल करके तो आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते, जी, ठीक है। प्राइस कंट्रोल, प्राइस ऑलवेज जो है ना, अगर हम फ्री मार्केट इकनॉमी की बात करते हैं तो इट इज़ मार्केट टू डिसाइड। ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है कि भाई ये नहीं, ये होनी चाहिए, लेकिन वो रियलिस्टिक होनी चाहिए इनकी काफ़ी। उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ शामिल करें कि ये प्राइस मेंटेन होगी और उस तरह से। लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि उन स्टेक होल्डर को शामिल नहीं किया जाता, और जो अथॉरिटीज़ हैं वो डायरेक्ट अपना रोल प्ले करते हुए और प्राइस फिक्स कर देती हैं। जी। अच्छा, अब हम क्या सोचते क्या हैं कि ये शायद ये जो आम दुकानदार है ये शायद होर्डिंग कर रहे हैं और ये महंगा बेच रहा है, उसको महंगा पीछे से मिल रहा है,
اس کا قصور نہیں ہوتا. آپ چلان کر دیتے ہیں, اس کے جرمانے لگا دیتے ہیں عام دکاندار کے اوپر. عام دکاندار کو جو پیچھے سے چیز آتی ہے وہ اپنا مائنر سا پروفٹ رکھتا ہے, آگے بیچ دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں کیا کروں, اگر مثال طور پہ اس دکاندار کو دودھ پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے, اس نے اپنا ایک سرٹن پروفٹ رکھنا ہے اور بیچ دینا ہے, اس کو ٹرن اوور کرنا ہے, اس نے ہولڈنگ, دودھ کی ہولڈنگ نہیں کرنی اس نے. اسی طرح سے آٹا, دال, چاول, ہر چیز کی ہے. تو دکاندار پہ کسی قسم کا جرمانہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس میں دیکھنا چاہیے پیچھے سے کیا معاملہ ہے. ابھی میں دیکھیں, ابھی جیسے فروٹ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور بڑھ گئیں, جیسے ہی آپ نے عرض کیا, بالکل صحیح بات ہے. تو اب ایک, اگر زیادہ تر یہاں فروٹ ہم لیتے ہیں جو روڈ سائڈ پہ جو کھڑے ہوتے ہیں ٹھیلے والے, ان سے فروٹ لیتے ہیں. اب ان پہ آپ جرمانے کر دیتے ہیں کہ وہ مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں, یہ پرائس کیوں نہیں. وہ اس کو پیچھے سے مہنگا مل رہا ہے تو وہ مہنگا بیچ رہا ہے. اچھا, اب اگر آپ کہتے ہیں وہ مہنگا کر رہا ہے, تو جو بڑے سٹورز ہیں, ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں, آپ وہاں جا کے لے لیں, وہاں بھی وہی پرائس ہوگی. تو اس کا مطلب ہے وہ مہنگا نہیں بیچ رہا. پرائس, مارکیٹ پرائس اس وقت مثال طور پہ اگر ڈیٹرمن, اگر کیلا 150 روپے کا ٹھیلے پہ مل رہے ہیں اور 150 روپے کا بڑی مارکیٹ میں, اس کا مطلب ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں 100 روپے کا ملنا چاہیے, تو اس کا مطلب آپ غلط ہیں, مارکیٹ صحیح ہے. تو مارکیٹ تو اچھا, اور اگر بڑی مارکیٹ میں 100 روپے کا کیلا ہو, تو اس کا مطلب ہے ٹھیلے سے کوئی بھی نہیں لے گا. لوگ بھی بڑے سینسیبل ہیں, عقل مند ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ پرائس ان کو سستی مل رہی ہے, اور فوری سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ پتہ لگ جاتا ہے فلانے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ریزنیبل پرائس ہے, لیکن وہاں نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیچھے سے ہی مہنگا ہوتا ہے. یہ پیچھے سے کنٹرول کرنے کی بات ہے, نہ کہ اس کو یہ آگے بیٹھ کے یہاں پہ جرمانے لگائیں اور وہ سارا کام کریں. مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے. جی جی, اٹ از مارکیٹ ٹو ڈیسائیڈ. بالکل ٹھیک ہے, مارکیٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے یہاں خود ساختہ قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے, یہ ہمارا اوور دی ایئر ایشو رہا ہے. اور اب ہمیں ہمیشہ دیکھتے آئے کہ سپلائی سائڈ پہ کوئی زیادہ ایشوز نہیں ہوتے, لیکن یہ ایک ہماری ایک سیلف کریٹ سچویشن ہوتی ہے, ایک سیلف میڈ سچویشن ہوتی ہے, جس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ قیمتیں بڑھانے کی جو وجہ بتاتے ہیں, وہ سب سے پہلا جو ریزن دیا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پیٹرولیم پرائسز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, تو ڈائریکٹلی یہ جو ٹرانسپورٹیشن بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے. جی, آپ کی بات صحیح ہے کہ پیٹرولیم کی افیکٹ ہی پیٹرول پر پرائس جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے دنیا بھر کی, چونکہ وہ اس میں جو کموڈیٹیز میں جو ٹرانسپورٹیشن کے کرائے بڑھ جاتے ہیں اس کو, لیکن اس کے حساب سے وہ اتنا نہیں بڑھتا جتنا یہ بڑھا دیتے ہیں. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جو اس لیول پہ جو جہاں سے نکلتا ہے یہ مال, وہاں سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے. ان کو جب تک وہ کنٹرول نہیں کریں گے کام نہیں بنے گا. اب بات یہ ہے کہ ہم دو طرح کی مارکیٹ میں جی رہے ہیں, ایک کمانڈ اکنامی ہوتی ہے, ایک فری مارکیٹ اکنامی ہوتی ہے. ہم مسئلہ یہ ہم مکس ہو گئے, کوئی ایک چیز نہیں, ایک چیز نہیں. ہمیں ایک پیٹ لینا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے کمانڈ اکنامی کرنی ہے تو وہاں ہائیبرڈ سسٹم نہیں چل سکتا. ہاں, وہ ہائیبرڈ سسٹم نہیں چل سکتا, وہاں ہمیں گورنمنٹ ٹو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, جیسے آپ رشیا یا آج سے پہلے چائنا میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ WTO کی پرائس گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کی ہے, اب وہ لائن لگی ہوئی ہے اور وہاں سے مل رہی ہے ساری چیز. تو لیکن مارکیٹ جب ڈیسائیڈ ہوتی ہے تو ہمیں یہ اپنے آپ کو یہ وقت آگے کریں. اسی طرح سے معاملات یہ ہیں کہ جو آپ کے جو بزنسز چل رہے ہیں, جو امپورٹ ایکسپورٹ یا انڈسٹریز چل رہی ہیں, اور ٹیکس اسٹرکچر جو چل رہا ہے اس کے اوپر, وہ بھی ہائیبرڈ ہے. کہیں پہ وہ جو ہے کمانڈ اکنامی کی چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ نہیں جی ٹیکس زیادہ ہونا چاہیے, ٹیکس فلانا ہونا چاہیے, پھر آپ بات کرتے ہیں نہیں ہم فری مارکیٹ اکنامی والے لوگ ہیں تو ہم فری. تو ایسے نہیں چل سکتا. کنفیوزنگ سچویشن ہمیں نہیں پتا کہ جیسے ہمارے یہاں سب سے بڑا جو کانسٹیٹیوشنل ایک ہرڈل ہے, جس کو 18 امینڈمنٹ کہا جا رہا ہے, لفظ ہرڈل استعمال کر رہا ہوں, بالکل صحیح ہے, ناٹ ایکسیپٹیبل, بٹ اسٹل. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم کنفیوزڈ ہیں کہ کون سے افیئرز ہیں جو فیڈرل نے چلانے ہیں. دو کہ یہ بتا چکے ہیں, ڈیٹرمن ہیں, بٹ اسٹل کچھ جگہوں پر جا کر یہ پرابلم آتی ہے. ہم دیکھیں ابھی معاملات یہ ہیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ ایوولوشن آف مین کائنڈ جو ہے, وہ لوگ جو ہے وہ فری کی طرف زیادہ جاتے ہیں. وہ غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں, فری مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ خود کام کرنا ہے. اسی طرح صوبے بھی ہیں, آپ کے جو صوبے ہیں یا فیڈرل ہے, وہ فیڈرل سے کہتے ہیں کہ فیڈرل اتنا کنٹرول نہ کرے, ہمیں اتنا کرے کنٹرول. ہم ایک اکائی میں رہنا چاہتے ہیں بالکل, لیکن صوبے اپنے طور پہ خود کچھ فیصلے کرنا چاہتے ہیں جو سمجھتے ہیں ادھر کی عوام کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو فیڈرل وہاں سے بیٹھ کے اس کو, یہ دیکھیں امریکہ میں بھی ایسا ہی سسٹم ہے, یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ, تو وہ ساری وہ مل کے انہوں نے, اسی طرح یونائٹیڈ کنگڈم وہ بھی ایسا ہی ہے, اسی طرح UAE وہ بھی یہی ہے, وہ جو ہے ساری ریاستیں مل کے انہوں نے اپنا ضرور ایک رکھا ہوا ایک انٹیگریٹی کی ہے, لیکن ہر ریاست جو ہے وہ اپنا خود اپنے لا ڈیفائن کرتی ہے, انڈیپینڈنٹ ہے. دبئی الگ ہے, راس الخیمہ الگ ہے, ابوظہبی الگ ہے, شارجہ الگ ہے. تو پاکستان میں بھی تھوڑا سا وہ یہی چیز ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کے جو روایتیں ہیں اور آج کی ضروریات ہیں, اس کے حساب سے ہم ایک
قانون ہم اپنا خود تھوڑا سا اپنے لوگوں کو لے کے چلیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا بہتری ہوگی. ٹھیک ہے جو ڈیفینس ہے یا جو اور بھی جو محکمے جو کنٹرول کرنے والے ہیں وہ گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں تاکہ ایک پاکستان رہے, اور لیکن بات یہ ہے کہ ان کو تھوڑا بہت وہ اٹانومی کرنی پڑے گی. اور وہی میں نے جیسے عرض کیا کہ فری مارکیٹ کی طرف لوگ جاتے ہیں, فری ہونے کی طرف جاتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں ذرا کھل کے آرام سے کام کر سکیں. اس میں گورنمنٹ ٹیکس لے, بالکل لے, جو بھی میں کہتا ہوں, لیکن آپ پہلے وہ انوائرمنٹ تو دیں ٹیکس لینے کا, وہ کام تو کریں صحیح طرح سے, لا اینڈ آرڈر صحیح ہو, انفراسٹرکچر صحیح ہو, آپ کے جو یوٹیلیٹیز کے چارجز صحیح ہوں, ٹرانسپورٹیشن اچھی ہو. اس کے بعد آپ کہیں جی ہم نے آپ کو بہت اچھا پرووائڈ کر دیا, اب ہمیں ذرا آپ ٹیکس دے دیں تھوڑا سا, پھر آپ کو شاید اتنی ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی. لیکن یہ جو حال بحال ہو اور اس کے اوپر آپ ٹیکس پہلے لیتے ہیں اور پرووائڈ بھی نہیں کرتے. اب جیسے جو یو ای یا باہر کے اور کنٹریز میں انہوں نے ایک آئیڈیل انوائرمنٹ دیا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہم یہ اس پہ تھوڑا سا اینڈ لیول پہ سیل ٹیکس لگانا چاہتے ہیں. لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور ایکسیپٹیبل ہوتا بھی ہے بالکل, اور یہ ابزارب بھی ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی تو اس لیے وہاں پر دیکھیں وہاں ہولڈنگ بھی نہیں ہوگی, پرائس بڑھیں گی نہیں, بلکہ وہ لوگ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. جب رمضان آتا ہے تو ساری کنٹریز جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں اور بڑی بڑی سیلیں ان کی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. بڑی مطلب وہ اپروچ میں بھی تھوڑا فرق ہوتا ہے. ہمارے یہاں لوگ کیونکہ نہ فار سائٹڈ ہیں, گریڈ تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے, لیکن ہم لوگ کیونکہ وائز لوگ نہیں ہیں, میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں, تو نہ شعور ہے, نہ تعلیم ہے, نہ علم ہے, نہیں سمجھتے ہر چیز کے ایتھکس ہوتے ہیں. اور اس میں آپ کے جو والیوم سیلز ہیں وہ بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں. یہی بات والیوم سیل, میں یہ بالکل ایگزیکٹلی یہی کہنے لگا تھا کہ یہ ون ٹائم پروفٹ لینا چاہتے ہیں سارے. حالانکہ والیوم سیل جو ہے, اب جیسے آپ مثال طور پہ گورنمنٹ نے کئی چیزوں پہ ڈیوٹیز بڑھا دی ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ان کو ریونیو زیادہ ملے, وہ ون ٹائم ہے. والیوم سیل میں رول اوور بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ساری چیزیں فلرش کرتی ہیں. جی والیوم کم ہو گیا, وہ سمجھ جائیں مثال طور پہ آپ موبائل پہ آپ نے ڈیوٹیز بڑھا دی ہیں. آپ پہلے اگر 100 موبائل بکتے تھے, اب 10 بک رہے ہیں, تو آپ اگر اس کی پروفیشنلی ڈیوٹیز کو دیکھیں تو اپنے ریونیو آپ کا کم ہو رہا ہے. آپ اس میں کم کر کے اور زیادہ کریں, لوگ لیں, اگر لے سکتے ہیں لیں. آپ کسی کی لگژری کو کیوں روکتے ہیں؟ اگر وہ اس نے پیسہ کمایا ہے, وہ اپنی لگژری پہ خرچ کرنا چاہتا ہے, تو آپ اس کو کیوں, اس کا مطلب وہ پیسہ نہ کمائے کیا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اپروچ میں فرق ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ہماری ایسی کیونکہ تربیت نہیں ہے اور یہ جب تمام چیزیں شاید نہیں سمجھتے, اس وجہ سے. انور بھائی سوال ایک ایسے دماغ میں آتا ہے, آپ سے میں یہ پوچھ سکتا ہوں, یقیناً بہتر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں یہ جیسے بھی بات ہو رہی تھی, ناصر بھائی نے تذکرہ کیا, بے پناہ ادارے موجود ہیں, بڑی بھاری بھاری تنخواہوں پر ہے ماشاءاللہ. دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی جہاں پر جو ہے 13 کروڑ روپے کی گاڑیاں بھی سرکاری خرچ پر ہیں, ادارے موجود ہیں. اچھا, یہ سب بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے, خیال میرا یہ ہے, میں ہو سکتا ہے غلط ہوں, کہ عوام کی فلاح کے لیے کام کریں, یہ ان کی بہبود کے لیے کام کریں. یا اگر مقننہ ہے, قانون ساز ادارہ ہے, تو وہ ایسی قانون سازی کرے کہ جس کا فائدہ عوام کو پہنچے. شاید میرا خیال ہے کہ یہ ہو. لیکن یہ تمام چیزیں اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہیں. ابھی جیسے پرائس کنٹرول میکینزم کی بات ہو رہی ہے اور دیگر معاملات کی بات ہو رہی ہے, آپ دیکھیں چاند کا ہی مسئلہ ہے ہمارے یہاں. ہمیں پوری دنیا میں ایک لافنگ اسٹاک بن کر رہ گئے ہیں. سوشل میڈیا اس کی رسائی ہر کسی سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے, سب کی رسائی میں ہے. جس قسم کی باتیں ہمارے لیے استعمال ہو رہی ہیں, تو ہم شاید موقع دے رہے ہیں دنیا کو اپنے خلاف باتیں کرنے کا. ہمارے یہاں چیزیں اگر سسٹمیٹک نہیں ہو رہی, یقیناً لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن یہ جو آپ کے پاس درجنوں ادارے موجود ہیں, اتھارٹیز موجود ہیں, یہ کس مقصد کے لیے ہیں, کس مصرف کے لیے؟ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر صاحب, آپ نے 3-4 کوشچن اکٹھے کر دیے. تو پہلی بات, آپ نے جو ان اداروں کی بات کی ہے, تو ان اداروں کے اندر لوگ ہیں, وہ اپنے جو ان کی اس ادارے کے اس پوسٹ کے مطابق کوالیفیکیشن ہوتی ہے اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ان کو پورا کر کر وہ آتے ہیں. اور جب یہ لوگ آتے ہیں تو ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ہر ادارے میں ایک بندہ اپنے جاب کے لیے, اپنی سروسز دینے کے لیے جب آتا ہے, تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے دیکھا ہے, میرا اپنا مشاہدہ اور شاید سارے پاکستانیوں کا مشاہدہ ہے, کہ ان اداروں میں لوگ آتے ہیں, اپنی ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کمائیں گے, ہم اپنی جو ایک تو حق حلال کی سیلری جو اس کی ہے اس کو لینے کے لیے, اس کے اوپر اب ہم کہاں پہ کمائی کی جا سکتی ہے, نیتیں ان کی یہی ہوتی ہیں اداروں میں جو لوگ آتے ہیں. اسی طرح جب وہ آ جاتے ہیں تو وہ ان کی کوشش وہی ہوتی ہے کہ ہم جس نیت سے آئیں اس نیت سے آتے ہیں. میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا, مگر میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ان اداروں میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, پر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ منورٹی میں ہیں, ان کی پرسنٹیج کم ہے, تو ان کو وہ جو ہولڈ کرتے ہیں وہ لوگ, جو میجورٹی ہوتی ہے, ان کو آگے کام کرنے نہیں دیا جاتا. کوئی ایک
ابھر کے آ کے کوئی اس طرح سے کوئی اس ادارے میں کوئی بھی افسر ہوتا ہے یا کوئی جونیئر قسم کا جو وہاں پہ ملازم ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کوئی ایک آدھ کامیاب ہوتا، زیادہ تر نہیں ہوتے۔ اب جیسے آپ ایک ادارے کی بات کر رہے ہیں کہ پرائس کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ ان کے پاس پہلے تو اتھارٹی کے لیے کچھ پاور بھی ہونی چاہیے۔ جب آپ ایک اتھارٹی ہیں، آپ ایک اتھارٹی ہے، جا کے آپ اس کو جرمانہ کر دیتے ہیں، وہ جرمانہ دے بھی دیتا ہے اور آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ روڈ پہ دیکھیں ایک پولیس ٹریفک والا اگر کسی گاڑی کو جرمانہ کر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اور زیادہ منی کے اب چھاتی پھلا کے جاتا ہے، اب تو میرا چلان ہو گیا ہے، اب میں یہ چیز آگے تک جتنا مرضی میں غلطیاں کرتا جاؤں اور پہنچا دوں۔ تو ایک تو اداروں کو اپرائٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور وہ گراس روٹ لیول پہ ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ لوگ جب اس میں آئیں ان کو سمجھانے کی، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے، اس ادارے کا مقصد کیا ہے، اس ادارے کا مقصد اس کے پہلے دیکھ لیں ایک اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے۔ اب ان کا کام بھی یہی ہے کہ آپ جو ایک رولز اینڈ ریگولیشنز اور جو بھی چیزیں اس کے مطابق ہر جگہ پہ کام ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، انہوں نے اس قسم کے ہرڈل لگائے ہوتے ہیں، اس قسم کے کام کیے ہوتے ہیں کہ لوگ مجبور ہو جائیں۔ پرائس کنٹرول میں بھی ایسی ہے، لوگ مجبور ہو جائیں کہ جب ایک چیز آپ نے بیچنی 100 روپے کی ہے، اس کو آپ 110 روپے کی بیچ رہے ہیں، اور جب وہ آتا ہے آپ کے ساتھ نیگوسیشن کرتا ہے پرائس کنٹرول اتھارٹی والا یا بلڈنگ کنٹرول والا یا اور جتنے بھی ادارے ہیں، نیگوسیشن کے بعد آپ نے کچھ اسے دے دلا کرنا ہے، سوشل سیکورٹی ہو گیا، EOBI ہو گیا، تو دے دلا کے انکم ٹیکس میں بھی دیکھ لیں، FDR میں دیکھ لیں آپ کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں میں کر رہا، اوپنلی ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ جو پیسہ عوام کی جیب میں رکنا چاہیے یا واپس آنا چاہیے ریٹرن آف ٹیکسز وغیرہ پہ، کسی بھی جو ہماری آمدن ہے گورنمنٹ کی، وہ عوام کے پاس نہیں آتا، وہ لوگوں کی ذاتی طور پر ان کی جیب میں چلا جاتا ہے اور وہ تھوڑا جاتا ہے۔ تو اس دینے والا تھوڑا دے کے خوش ہو جاتا ہے، مگر اس نے جو اصل دینا ہوتا ہے گورنمنٹ کو وہ نہیں دیتا۔ تو وہ جو آپ ایک چیز جو 100 روپے کی بیچ رہا تھا اس کو 110 روپے کی بیچ رہا تھا، تھی 100 روپے کی، تو اس کے ساتھ نیگوسیشن کے بعد میں 115 کی بیچتا ہے، کہتا ہے 5 ادھر بھی دینے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ان اداروں کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے، ان کے اداروں کے جو سربراہ ہیں، بڑے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اداروں کو کس طرح سے ایسے بنا دیں کہ لگے کہ یہ ادارے عوام کی فلاح بہبود کے لیے اور ملک اور قوم کی ترقی میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ہمارے کراچی کے اندر کتنے نقصانات ہوئے ہیں پچھلی بارشوں میں یا ان چیزوں میں، تو یہی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے جو بغیر سوچے سمجھے، بغیر دڑا دڑ وہ جو ہوتے ہیں NOCs وغیرہ ایشو کر دیتے ہیں، وہ چیزیں ہیں۔ تو آپ ایک بات کر رہے تھے کہ رمضان کا مہینے کی بات کر رہے، تو میں نے کہا لگے ہاتھوں یہ بھی میں بتا دوں کہ رمضان کے مہینے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے، کہ چاند کا جیسے ہمارا پورے دنیا میں مذاق بن جاتا ہے، اس کے لیے کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ایک کیلنڈر کر لیا، کیونکہ یہ جو ہمارے دن رات اور یہ منتھ اور یہ دیسی مہینے یا اسلامی مہینے یا ہمارے جو انگریزی مہینے ہیں، ان سارے مہینے ہم کیونکہ دیسی مہینے بہت سارے لوگ ہمارے ابھی تک گاؤں دیہاتوں میں پو، ماہ، پھگن، اسو کاتے کے استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح ان مہینوں کے ہو گئے، ان کو ہندی مہینے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ تو ان سارے مہینوں جتنے بھی ہیں، ان کا تعلق ڈائریکٹ موسم کے ساتھ، سورج کے ساتھ اور چاند کے ساتھ ہے، اور چاند اور سورج اور زمین اور باقی جتنے بھی سیارے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے ایک مداروں میں اور اپنے صحیح طریقے پہ اپنے ٹائم پہ ان میں سیکنڈز کا بھی فرق نہیں آتا۔ جو فرق آ رہا ہے، جس طرح ہمارا کوئی کبھی لیپ کا سال ہو جاتا ہے 366 دن کا، اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ ان ڈفرینسز کو دور کرنے کے لیے بھی۔ تو لہٰذا چاند نے ایک ٹائم پہ نکلنا ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں اس کا چاند کا جو نکلتا ہے، مون سائٹنگ ہوتی ہے، وہ ایک خاص سیکنڈ میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ بڑھتا رہتا ہے، پھر اس کا جو دنیا کے گرد اس کا چاند کا چکر لگانا ہے، گھومنا ہے، اس کے اپنے مدار میں
اور جس ڈگری پہ جس الٹیچیوڈ پہ وہ ہوتا ہے وہ سائنٹیفکلی پتہ ہے کس ملک میں کس ملک کے کس شہر میں کس شہر کے کس محلے میں کس گلی میں کتنے بجے اپیئر ہوگا کس طرف اپیئر ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو بڑے ہیں اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے. اجتہاد کیونکہ چاند سائٹنگ کے لیے شریعت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آنکھ سے بھی دیکھنا اس کو, مگر اس کو آنکھ سے دیکھنے کے لیے بھی کچھ ایسے پوائنٹس ایسے طریقہ کار کیے جائیں, پہلے بتا دیا جائے کہ چاند واقعی نظر آئے گا. جیسے کل اس دن جو ہمارا چاند نظر آیا رات کو تو 10 بجے اعلان ہوا ہے, تو 10 بجے کی بجائے وہ پہلے سے پتہ تھا کہ 7:30 بجے چاند نے غروب ہونا ہے اور سورج نے 6:45 بجے کراچی میں اور پنجاب میں تقریباً 6:30 بجے کے قریب غروب ہونا ہے, تو وہ نظر آ سکتا تھا. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اویئرنیس کے اوپر لیول پہ. رویت ہلال کمیٹی نے اچھا یہ بھی ہو گیا کہ رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ اب منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہے اور محکمہ موسمیات بھی اس کے ساتھ ہے, کیونکہ ان کے پاس اپنی ٹیکنالوجی ہے. رویت ہلال کمیٹی کے پاس اپنی تو ٹیکنالوجی میں ان کے پاس تو دوربینیں ہی ہیں, مگر اور ان کے پاس علماء ہیں, وہ سارے مل کے بیٹھتے ہیں تبھی یہ معاملہ حل ہوا ہے. تو اس لیے پہلے بھی تھوڑا سا یہ کر لینا چاہیے کہ شہادتیں 10 بجے کی بجائے شہادتیں تو جیسے پورے پاکستان میں سن سیٹ ہو گیا ہے, میکسیمم جو ہوا ہے گوادر جیونی میں 7 بجے ہوا ہوگا, تو اس وقت 7 بجے شہادتیں آ جانی چاہیے تھی, فوراً ان کو لے لینا چاہیے تھا. تو آئندہ ابھی عید کا آنے والا ہے, تو عید کا جو چاند ہوگا اس میں مزید بہتری آنی چاہیے, پہلے سے بتا دے تو زیادہ اچھی بات ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, گفتگو جاری رہے گی. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک یہاں پر لیں گے اور اس کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ ملکی سیاسی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ معاشی صورتحال ہے, اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. اور جو اداروں کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے. مختلف قسم کی اتھارٹیز موجود ہیں, لیکن سبجیکٹ یہ ہے کہ ماہ مبارک کے اندر جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اس کو کیسے قابو کرنا ہے. یہ کون سی اتھارٹی ہے جس کے ذمہ یہ کام آتا ہے. اور ہمیشہ سے ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی کسی اتھارٹی سے کسی ذمہ دار شخص سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کیوں اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہے, تو اپنے ہاتھ اوپر کر لیتا ہے اور بے بسی اور لاچاری کا روتا نظر آتا ہے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہمارا ہے, اور کچھ دیر پہلے یہی موضوع سے بحث تھا. معزز مہمان تشریف فرمائے, ان سے گفتگو ہو رہی تھی. ناصر بھائی یہ فرمائیے گا, اب یہ جو معاشی اصطلاحات ہیں بڑے مزے کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں کچھ وہ بھی تھیوریز ہیں جو پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی ہیں. جیسے ہم ٹیکسز کی جب بات کرتے ہیں کہ ایسے بھی ٹیکسز لاگو ہیں جو ٹیکسز کی کتاب میں ان کا وجود نہیں ہے, اور ہم نے شاید دنیا کی واحد قوم ہے کہ ہم نے نوزائیدہ بچوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیکس لگایا ہے. تو یہ ہماری صورتحال ہے. تو یہ ذرا فرمائیے گا, ابھی حالیہ دنوں میں مصدق ملک صاحب نے ایک پیٹرولیم کے حوالے سے ایک تھیوری پیش کی ہے, اور کیسے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے اور کیسے ممکن ہوگا, کیونکہ جو ہماری جو ڈونر ایجنسی ہے جس سے ہم پیسے لیتے ہیں وہ کچھ زیادہ مطمئن نہیں ہے. فرمائیے گا. یاسر بھائی, بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز یہ جو ایک آئیڈیا لانچ کر دیتے ہیں ایک دم سے, اس کے پیچھے پہلے ان کو چاہیے اسٹیک ہولڈر سے بیٹھ کے بات کریں, ان سے جو ہے مشورہ کریں, اور اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے سارے رولز اینڈ ریگولیشن طے ہونے چاہیے. یہ جو راتوں رات اوپر کی لیول مجھے نہیں سمجھ آتی ہے, گورنمنٹ میں آ کے ان لوگوں کی عقل کہاں چلی جاتی ہے. مجھے آئی ایم سوری ٹو سے, مطلب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک سرٹن لیول کی جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ایسی باتیں. اب آپ اگر یہ کوئی پیٹرول آپ کہہ رہے ہیں ہم 50 روپے سستا کر رہے ہیں, ایکچولی 50 روپے مہنگا کرنے کا ان کا پلان تھا. وہ 300 کا 350 روپے کرنے کا ان کا خیال تھا اس کو, اور اس میں ان کا خیال تھا جو 50 روپے وہ جو ہوگا وہ ایک اکاؤنٹ بنائیں گے جس میں وہ پیسے رکھے جائیں گے,
گے اور پھر ایک ایپ بنائیں گے, اس سے جو ہے وہ موٹر سائیکل والوں کے پاس ایپ ہوگی اور وہ اس میں روز کا 3 لیٹر اس کو پیٹرول جو ملے گا اور وہ سستے ریٹ پہ ملے گا, وہ وہاں جا کے بایو میٹرک کرے گا. آپ یہ پوری دنیا کے اگر 150 پونے 200 ملک ہیں, کسی ایک ملک میں بھی ایسا سسٹم ہے؟ اگر نہیں ہے سسٹم تو آپ کوئی بہت افلاطون ہے جو ایسی کوئی چیز بنا لیں گے آپ. یہ مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ اگر مصدق ملک صاحب سے ود آل ڈیو ریسپیکٹ پوچھا جائے یہ آپ کے اپنے ذہن سے نکلا ہے یا کس نے آئیڈیا دیا, تو آپ کو پتہ لگے گا ان کے نیچے جو آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ آئیڈیا لانچ کرتے ہیں. وہ اس لیے آئیڈیا لانچ کرتے ہیں تاکہ ان کے خلاف بات ہو جائے اور یہ چیز ان کے خلاف جائے اور لوگ ان پہ ہنسیں اور پھر وہ بھی ہنسیں پھر ان کے اوپر, اور یہ سمجھیں گے شاید ہم پاپولر ہو رہے ہیں, لوگوں کو سستا, ایکچولی وہ لوگوں کو مہنگا 50 روپے دے رہے ہیں. تو وہ یہ ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے. یہ جو اسٹیبلشمنٹ یا جس کو آپ کہتے ہیں جو رولنگ جو ایلیٹ ہے, یہ ایکچولی ناکام کرنے کے لیے ایسے آئیڈیا دیتی ہے اور وہ بغیر سوچے سمجھے یہ لوگ اس کو آگے کر دیتے ہیں. مثال طور پہ آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, بڑا اچھا کیا, آپ کو ایک دم سے شور مچا دیا کہ جی ڈالر جو ہے وہ لوگ لینے آ گئے, اکاؤنٹ سیز کریں, انہوں نے اکاؤنٹ سیز کر دیا. آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ٹرسٹ خراب ہوا. اس دن سے لے کے آج تک لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ ڈالر اکاؤنٹ پھر سیز کر دیں گے, یہ لاکر سیز کر دیں گے, جبکہ یہ آپ ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کی بات ہوتی ہے. اس وقت اگر ڈالر ان کو مارکیٹ سے خرید کے بھی دیتے ڈالر, ٹرسٹ ایک دفعہ تھا, لوگ واپس آ جاتے. لوگوں نے پیسے تو رکھتے ہیں, ڈالر رکھتے ہیں, آپ نے وہ کر کے پھر اس کو 46 پہ آپ نے دیا. ایک یہ کام. دوسرا ایک آئیڈیا دے دیا ان کو کہ سوشلزم کا نعرہ مارا بھٹو صاحب نے اور ان کو جی نیشنلائزیشن کا آئیڈیا دے دیا. اب وہ جس شخص نے بھی آئیڈیا دیا اس نے بھٹو کی جو اچھے کام تھے اس کے اوپر بھی پانی پھیر دیا اور اس کو اس لیول پہ لے کے آ گئے. آپ نے ملک سے 22 خاندانی اجاڑ دیے, برانڈ ہی اجاڑ دیا. ہر ملک میں ایک برانڈ چلتا ہے, جاپان میں ہٹاچی, متسوبیشی, نیشنل, پیناسونک, وہ برانڈ لے کے آگے بڑھتے ہیں. توشیبا, اسی طرح کوریا کے برانڈ ہے, سیمسنگ ہے, ڈائیوو ہے, ہونڈائی ہے, یہ برانڈ اس کو اٹھاتے ہیں. پاکستان کے بھی برانڈ تھے, سلیکا یا اور جو دوسرے اس وقت زمانے کے تھے, بہت برانڈ اچھے چل رہے تھے, کرسنٹ والے تھے, وہ آپ نے ان سب اچھا شپ بنا دی, شپ پہ جہاز پہ حج کروانے لے آتے سارے, مطلب ایک بڑا ڈیولپ ہو رہا تھا پاکستان. آپ نے سب نیشنلائز کر دیا. کس نے آئیڈیا دیا بعد میں اب پچھتاتے رہے. وہ جو مار پڑی جو آنرز تھے فیکٹری کے, ان کو باہر نکال دیا کہ اب آپ اس فیکٹری کے آنر نہیں ہیں, اب آپ باہر چلے جائیے. نہیں, یہ تو ایک سیریز آف فیلیئرز ہے جس کا ابھی لوگ شاید لوگوں کو نہیں پتہ. اب یہ جو محترم کو آئیڈیا دیا انہوں نے لانچ کر دیا, انہوں نے آؤ دیکھا نہ تو دیکھا, کم از کم جو کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ان سے آپ چاہے چیمبر ہو, فیڈریشن ہو, موجود ہیں, ان سے آپ مشورہ کرتے. میں اس کی طرف آ کے مثال طور پہ آپ ایک موٹر سائیکل والے کو 3 لیٹر دے رہے ہیں, پھر آپ اس کے اوپر کیپ لگا رہے ہیں کہ وہ مہینے کا 21 لیٹر یوز کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ 1 ہفتے کا صرف پیٹرول لے سکتا ہے سستے میں. تو آپ نے سستا نہیں کیا. 3 لیٹر پیٹرول. اب اس میں موٹر سائیکل صرف پرسنل یوز کی نہیں ہوتی کہ صرف آفس جانا ہے واپس آنا ہے, آفس کے کام سے بھی نکلنا ہے. کئی سپلائی والے ہیں جو کوریئر کمپنیز والے ہیں, کوئی فوڈ والے ہیں جو سپلائی کر رہے ہیں. یہ تو 3 لیٹر پیٹرول تو اس کا آدھا دن میں پورا ہو جائے گا, باقی کیا کرے گا وہ تو, اور اس کے لیے لائنیں لگا کے اتنا ٹائم ضائع کرے گا اور یہ کرے گا. مطلب یہ ایک بالکل فلاپ قسم کا آئیڈیا تھا. پھر آپ نے ایکچولی جو بڑی گاڑی والے ہیں آپ ان کو 350 کا دیں گے پیٹرول, جو ان کے بقول ان کے. دیکھیں میری بات سن کہ وہ جی جو ڈالے والے ہیں وہ آگے پیچھے چلتے ہیں, انہوں نے یہی کچھ بولا ہے جو آپ نے جو انٹرویو میں. ذرا غور سے سنیں. اب ڈالے والے یہ کتنے ہیں پورے کراچی میں؟ میرے خیال ہے اگر بہت بھی آپ گنیں گے تو 400-600 بندہ نکلے گا ڈالے والا. آپ نے 22 کروڑ عوام کے اوپر یہ ٹیکس لگا دیا کہ 400-600. آپ 400 سے 600 کو کنٹرول کر لیں ڈالے والے کو. آپ کو یہ جو ٹانگیں لٹکا کے جو آپ کے گارڈز پہ رہے ہیں ان کو آپ کنٹرول کر کے ہٹائیں. لیکن بات یہ ان کو کنٹرول نہیں کر رہے, آپ پیٹرول بڑھا رہے ہیں, ان کا پھر بھی ان پہ نہیں فرق پڑے گا, وہ پھر بھی ٹانگ لٹکا کے ہی پھریں گے اس پہ. اور آپ اچھا اب جس نے بڑی گاڑی لی ہوئی ہے, جو ریل ڈم میں بزنس مین ہے یا جس نے کما کے وہ گاڑی لی ہے, کما کے اس کا حق بنتا ہے کوئی لگژری اپنے خرچ کرے. اب ایک موٹر سائیکل والا اگر 1 لیٹر پیٹرول ڈلاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ 50 کلومیٹر اس کی موٹر سائیکل جاتی ہے. مثال طور پہ اس کی 350 روپے میں 50 کلومیٹر گاڑی چل جاتی ہے. ایک لینڈ کروزر V8 والا 50 کلومیٹر جانے کے لیے اس کو 3000 کا 3500 کا پیٹرول چاہیے. ایکچولی اس کو سزا مل گئی ہے نا. اگر وہ خرچ کر سکتا ہے, لگژری پہ کریں اس کو خرچ. جس طرح بجلی کے بل بڑھاتے ہیں, جس طرح یونٹ بڑھتا ہے, اب جو 2000 یونٹ یوز کرے اس کے لیے بہت ہیوج بجلی کا بل ہوتا ہے, پے کر لے. بجلی کمپنی کا تو فائدہ ہو رہا ہے, پیٹرول یوز کر لے, فائدہ ہو رہا ہے اس کا. لیکن آپ اس کے لیے اور بڑھا دیں, موٹر سائیکل والے کے لیے سستے کر دیں, یہ ڈسکریمنیشن ہے, یہ ڈسپیرٹی ہے. یہ ایکچولی یہ ان کو میں نے کہا نا, یہ کہاں سے آ جاتے ہیں, کیوں اس طرح کے آئیڈیا لانچ کرتے ہیں. آپ کے پاس ایسوسیشنس ہیں. آپ کل پچھلی دفعہ انہوں نے بجلی کے بلوں پہ وہ ٹیکس لگا دیا تھا جو دکانداروں کے اوپر کوئی لگایا, وہ اتنا فلاپ آئیڈیا ہوا اس کے اوپر.
پہلے لگانے سے اچھا لگانے کے بعد پھر بیٹھ گئے کہ اب اس کو کس طرح امپلیمنٹ کریں. لگایا کیوں؟ پہلے امپلیمنٹ کرنے سے پہلے آپ یہاں کی مارکیٹ ایسوسیشنس ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. کوئی دکانیں بند پڑی ہوئی ہیں, کوئی دکان ہلکی چل رہی ہے, کوئی اے سی والی دکان ہے, کوئی بڑی ہے, کوئی چھوٹی ہے, اسکوائر فٹ کے حساب سے آپ بجلی کے بل کے اوپر آپ نے ہر چیز ایک ہی لاٹھی سے آپ نے ہاتھ دی تو وہ پھر فلاپ ہو گیا. پھر تو بات یہ پہلے چیمبر آف کامرس ہے, فیڈریشن ہے, ماشاءاللہ تاجروں کی نمائندے ہیں, آپ ان سے بات کریں. یہ معاشی جو بھی اصلاحات کریں, اب جیسے آئی ایم ایف کہہ رہی ہے, اب آل ڈیو ریسپیکٹ میں اسی طرف آتا ہوں, اسحاق ڈار صاحب ہیں آپ کے, بہت اچھا ان کا مائنڈ ہوگا میں سب, لیکن بات یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف سے جو بات کریں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے فیڈریشنز کو, فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کو, کراچی چیمبر آف کامرس کو, اسلام آباد چیمبر آف کامرس, لاہور, سب کو ان کو آن بورڈ لینا چاہیے کہ یہ آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہی ہے, ہم کیا کریں. اب جب آپ کے ساتھ پوری ٹیم ساتھ ہوگی نا تو آئی ایم ایف بھی اننیسسری قسم کے مطالبات نہیں. ان کو پتا ہے آئی ایم ایف کو اکیلا بیٹھا ہوا ہے یہاں پر, اپنے ساتھ 2 اس نے آفیسر رکھے ہوئے ہیں گریڈ, تو وہ جو بھی کر سکتے ہیں وہ کہے بھائی ہماری عوام نہیں مانتی, ہم نہیں کرتے. پھر آئی ایم ایف پہ بھی پریشر آ جائے گا. لیکن یہ اکیلے مخال چلے جاتے ہیں وہاں پر, اور اکیلا وہ جس طرح پہلی گورنمنٹ نے سائن کر کے آ گئی تو یہ بھی سائن کر کے آ جائیں گے. پھر اب وہ کہہ رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں 4% اور 25% لے جائیں, سیل ٹیکس 25% لے جائیں, سپر ٹیکس لگا دیں. اچھا حیران اس بات پر ہوتا ہوں, معاف کیجیے گا مجھے, کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ اتنے سیریس ہیں کہ اگر کسی نے ذرا سی بھی معیشت پڑھ رکھی ہو تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. بٹ سٹل جس طرح کے یہ سائن کر آتے ہیں, جس طرح کے یہ ایم او یو سائن کرتے ہیں, چارٹر سائن کرتے ہیں, یہ لگتا ایسا ہے کہ بڑا ڈیلیبریٹلی یہ سارا کام نہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. اب دیکھیں نا, فائنانس کمیٹی جو نیشنل اسمبلی کی ہے اس کے 12 اجلاس ہو چکے ہیں, ایک اجلاس میں بھی آپ کا فائنانس منسٹر شامل نہیں ہوا. تو وہ شامل ہو, فائنانس کمیٹی کو بریف کرے کہ میں نے یہ کر رہا ہوں, یہ ہے ہی نہیں نا. یعنی یہ جو بادشاہت والا جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک آپ کا بادشاہت سے زیادہ. ناصر بھائی مجھے معاف کیجیے گا کہ یہ جو ان کی سوچ ہے نا کہ آئی نو ایوری تھنگ, پتہ ہے نا ایک پرائم منسٹر تھے وہ ہر بات میں کہتے تھے مجھے زیادہ پتہ ہے جی, وہ ہر بات میں جو میٹنگ میں بیٹھتے تھے نا ان کا تکیہ کلام تھا, وہ جی رک جاؤ مجھے زیادہ پتہ ہے. وہ انگلینڈ کی بات کرو میں وہاں زیادہ رہا ہوں جی مجھے زیادہ پتہ ہے, وہ ہر بات میں یہی کہتے تھے. تو یہ جب ہم لوگوں کی سوچ ہوگی نا تو پھر یہی نتائج یہ نہیں ہوگا. اب ان کو 1 سال ہونے کو آ رہا ہے, اب یہ پچھلی گورنمنٹ کے اوپر کچھ ڈالتے ہوئے بھی اب اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے انہوں نے کیا 1 سال تو آپ موجود ہیں, آپ کو پتا تھا کہ آپ کے ریزرو گھٹ رہے ہیں, آپ نے امپورٹ پہ بھی پابندی لگائی, بیڑا غرق کیا, وہاں پہ کنٹینر کھڑے کر کے امپورٹرز کا کیپٹل لاس کیا. عوام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو فائدہ پہنچانا ہے, نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا ہے. اچھا وہ آپ اسی وقت ریئلائز کر لیتے کہ یہ ہونے والا ہے. آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف کو چھوڑو, ہماری اپنی 22 کروڑ کی عوام ہے, پورا ملک ہے, ہم ایسی پالیسی لیتے ہیں کہ انڈسٹریز گروتھ ہو جاتی ہے. 1 سال میں آپ ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں. نہیں سر, کنسیڈریشن میں نہیں ہے, ممکن نہیں ہے کہ وہ ایکسپینشن کی بات کریں. آپ سوچیں ہمارے یہاں پروہیبیٹڈ ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ آپ انڈسٹریل ایکسپینشن پہ یہ جو نیو اکنامک زونز ہیں اس کے لیے کام کریں. آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے. اچھا یہی نہیں کہ آپ نے ایسے سٹیپس نہیں دیے, یہ تو ایک الگ ایشو ہے کہ آپ جو تاجر حضرات یا جو یہاں کے جو سرمایہ دار ہیں, جو سرمایہ کار ہیں, بیسکلی سرمایہ داری الگ ہے, سرمایہ کاری الگ ہے. جو سرمایہ کار یہاں کے ہیں ان کو آپ سامنے لاتے ہیں, آن بورڈ لیتے ہیں, اور اسی وقت ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلے کیا کیے. وہ کہتے ہیں بھائی ٹیکسوں میں یوں کرو, یہ کرو, اور ٹرسٹ ڈیولپ کرو اور اس کو آگے بڑھو. میں کہتا ہوں پاکستان کو تو 10 سال کا انکم ٹیکس فری ہالیڈے دینا چاہیے. آپ ایس ای زیڈ بھی تو لگا رہے ہیں نا, اس میں یہی کہ تو آپ پاکستان کو اوور آل کریں تاکہ یہ ڈیولپ ہو. امپورٹ ڈیوٹیز, سیل ٹیکس کم کر کے, جب وہ ٹرن اوور بیس زیادہ بزنس ہوتا ہے تو آپ خود بخود اس میں زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. تھیوریز بھی اب ایسی ہیں نا, ایک ایکویلیبریم آپ کو کریٹ کرنا ہے اور پھر پالیسی ایسی لے کے یونیفارم پالیسی لے کر آئیں, پھر اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کریں. یہ وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر وائز لوگ ہوتے ہیں, فار سائٹڈ لوگ ہوتے ہیں. ناصر بھائی وقت کم ہے, میں چاہوں گا ذرا انور بھائی سے اس حوالے سے بات کی جائے. انور بھائی پالیسی میکنگ کے حوالے سے ابھی جیسے بات ہو رہی ہے, بڑی کنفیوزڈ نیشن سمجھے جاتے ہیں دنیا میں. جیسا ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے چاند کا تذکرہ کیا, اور اب یہ کہ جو اکنامک پالیسیز ہیں ہر شخص اپنی سوچ کے حساب سے کام کرنا چاہتا ہے. مارکیٹ کی نیڈز کو, ان تمام چیزوں کو کیٹر کرنا, کیسے آگے بڑھانا ہے ملک کو, کیسے آگے لے کے جانا ہے, انفارچونیٹلی کسی کے پاس اس کا حل نظر نہیں آ رہا. پھر کیا کیا جائے؟ باہر سے لوگوں کو منگوایا جائے, جیسے پیک منگوا کر دیکھا سینٹرل بینک کے اندر ایک آپ نے لگا دیا اس کو گورنر, اور اس کے بعد جو ہوا, جو آپ کی منی سپلائی کا بیڑا غرق ہوا, جو آؤٹ فلو ہوا, وہ ایک الگ داستان ہے, اس کے اوپر بات نہیں کرتا ہے. لیکن حل کس کے پاس ہے یہ ذرا بتائیے. یہ دیکھیں جی, یہ پالیسی میکنگ ہے, یہ ہماری پالیسی ہماری جو لیجسلیٹوز ہیں نا, ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, جو ہمارے سیاستدان ہیں, یہ ہماری پالیسیز کے اوپر ان کا ہولڈ ہے.
اور ان کا جو ٹینیور ہوتا ہے وہ میکسیمم 5 سال کا ہوتا ہے جی. اور اس میں بھی کئی دفعہ ہم پچھلے سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ 5 سال بھی ان کا ٹینیور پورا نہیں ہوتا. تو یہ جو پالیسیز اپنی بناتے ہیں یہ اپنی شارٹ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں ان کی. یہ اپنے جو ٹینیور ہوتا ہے اپنا جو اپنی جس کو یہ اپنی زبان میں مجھے اچھا نہیں لگتا یہ لفظ حکمرانی کے دور میں, تو وہ اپنا اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا اچھے سے اچھا کر سکیں. اور وہ اچھے سے اچھا اس لیے نہیں کرتے کہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے, وہ اچھے سے اچھا اس لیے کرنا چاہتے ہیں, کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیے کہ ہمیں آئندہ الیکشن میں ہمیں ووٹس ملیں, آئندہ الیکشن میں ہماری پھر واہ واہ ہو اور ملک کے اندر واہ واہ ہو. تو یہ والے کام واہ واہ لینے کے لیے, ووٹ لینے کے لیے نہیں ہوتی. قوم کی فلاح بہبود اور قوم کو نیشن کو لے کے چلنا, پوری دنیا کے ساتھ لے کے چلنے والی بات ہوتی ہے. تو لہذا یہ جو پالیسیز ہوتی ہیں یہ لانگ ٹرم پالیسیز ہوں کہ ابھی 2023 ہے تو 2050 میں ہمارا کیا ہوگا, 2075 میں کیا ہوگا, 3000 میں ہمارا کیا ہوگا. اس قسم کی کوئی ہم چیزوں کو سوچ کے ہم چلیں گے تو بہتر ہوگا, جس میں لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ہم ان کے اوپر سوچتے نہیں, پہلی بات. دوسری بات, اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو حکومت میں آتی ہے, گورنمنٹ میں آتی ہے, کوئی ایسا پروجیکٹ بناتی ہے تو آنے والی پارٹی اس پہ کرٹیک بھی کرتی ہے اور کئی طرح ان کو چیزوں کو ختم بھی کرتی ہے, یہ بھی بات ہوتی ہے. تو لہذا یہ جتنی بھی پالیسیز کوئی ایسا لا ہو جائے کہ یہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہوتے ہیں, جو ہماری بیوروکریسی چل رہی ہے, جو ایک ٹائپ آف پرپیچول چیز چل رہی ہے کہ انہوں نے 60 سال کی عمر تک نوکری کرنی ہے, خدمت کرنی ہے اس کی ملک کی, تو ان کے پاس یہ پالیسیز ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہاں پہ جب ہوتا ہے کہ رائٹ مین ایٹ رائٹ پلیس, وہ نہیں ہوتا. جیسے ابھی ناصر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ جب IMF کے ساتھ ایک ہمارے وزیر خزانہ کی میٹنگ ہو رہی ہے تو یہاں پہ فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے لوگ بھی بیٹھے ہوں اور وہ والے جو سرمایہ کار ہیں وہ بھی بڑے سرمایہ کار وہ بھی بیٹھے ہوں, تاکہ وہ بتائیں کہ یہ والی بات غلط ہے, یہ والی بات غلط ہے. حتیٰ کہ چلو یہ تو بہت آگے کی بات ہے, اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں. IMF کے ساتھ آپ نے جو بھی کارروائی کرنی ہے, جو بھی بات چیت اس سے پہلے اپنے لوگوں کو کانفیڈنس میں, تو انہی لوگوں کو ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے میٹنگ کریں, ان کے یہ پوائنٹ آپ کریں, یہ پوائنٹ نہیں کریں, تب جا کے آپ ان سے. ادھر آپ خود ہی بیٹھے ہوتے, خود ہی کہتے اچھا ٹھیک ہے جی ہم پٹرول اوپر کر دیتے, پٹرول نیچے کر دیتے, ہم یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, مانتے. تو پالیسی میکنگ کے لیے اگر ان کے پاس تجربے کام ہے تو دوسرے ملکوں سے سیکھیں. اسی طرح ہوتا ہے کہ انگلینڈ کیا کر رہا ہے, سوئٹزرلینڈ کیا کر رہا ہے, آپ کا چلے بہت دور مت جائیں, آپ کا ایران کیا کر رہا ہے, آپ کا بنگلہ دیش کیا کر رہا ہے, آپ کا انڈیا کیا کر رہا ہے, بہت قریب آ جائیں. اب ان کو دیکھ لیں, ان ملکوں کو دیکھ لیں. آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے, آپ ملائیشیا کو دیکھیں, انڈونیشیا کو, انہوں نے کیا کیا. آپ ان کے اوپر ہی چھاپا لگا دیں, چھاپے پہ چھاپا چل کے آپ چلنا شروع کر دیں کہ پھر بھی آپ کامیاب ہیں. مگر آپ کی واپس سارا کچھ کرنے کے بعد جب آپ اپنے پارٹی سے مراد تمام پولیٹیکل پارٹی کا چیئرمین کے پاس جا کے آپ اس سے مور لگوائیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. پھر وہ ڈکٹیٹرشپ اس سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے, کیونکہ ہماری پولیٹیکل پارٹیوں میں اس وقت تمام میں 100% میں ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. اور اس میں پارٹیوں کے اندر جب جمہوریت نہیں ہے تو ہمارے ملک میں جمہوریت کیسے آ سکتی. تو ہمارے ملک میں جب ٹرو جمہوریت ہوگی, ابھی مارچ کا مہینہ ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو بتاؤں, مارچ کا مہینہ چل رہا ہے, اور مارچ کا مہینہ بڑا ہمارے لیے اہم ہوتا ہے. اس میں آج سے 83 ایئرز پہلے ہمارا جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی, اس سے لی تھی, 2 نیشن تھیوری پیش ہوئی تھی, اور مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک ملے گا اور ہمیں آزادی چاہیے تھی. وہ آزادی ہم نے لے لی, اور اس کے 7 سال بعد ہمیں وہ والی آزادی جو آزادی ہمیں ملنی تھی انگریز سے ملنی تھی, وہ تو ہمیں مل گئی. مگر اس آزادی کا ہم نے فائدہ نہ اٹھا سکا. اس آزادی کا ہم فائدہ اٹھاتے تو آج ہم بہت آگے کی بات ہم نہیں کرتے کہ ہم امریکہ کے ساتھ, چائنا, روس یا UK کے ساتھ کھڑے ہوتے. ہم ان ملکوں کے ساتھ تو کھڑے ہوتے جو ہمارے دائیں بائیں والے ہیں, انڈونیشیا, ملیشیا, انڈیا, بنگلہ دیش, ہم ان کے ساتھ تو کھڑے ہو جاتے. ہم ان سے بھی پیچھے جاتے جا رہے ہیں. اس سب سے بڑی بات یہی ہے کہ پالیسیز کی جو ہے ہمارے پاس
فقدان ہے، ہمارے پاس ڈیسیشن کا فقدان ہے، ہمارے پاس جو نفسا نفسی لگی ہوئی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے پاس. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو کسی قسم کی ہم صرف معاشی کہتے ہیں. ایک چیز کا اور اضافہ چاہوں گا کہ جو قانون سازی ہے، جو مقننہ ہے، جو قانون بنانے والے ہیں، لیجسلیٹرز ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لیجسلیٹر ہیں نا. ان کو مقننہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہم مقننہ ہیں. وہ کہتے ہیں ہم حکمران ہیں. انکم ٹیکس لاء 1921 کا ہے، آج 100 سال پہلے وہ برٹش کے زمانے کا جو انہوں نے ہمیں غلام بنانے کے لیے انکم ٹیکس لاء بنایا تھا وہ آج تک ہے. آپ 1776 کے، 1857 کے، 1903 کے آپ کے ایکٹ ابھی تک چل رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے سارے وہی والے پرانے والے چیزیں ہیں. آپ کا کام ہے آپ بیٹھیں آپ اس کو اٹھائیں. 1895 والے کو تو ختم کریں. ہم 2023 کا لے کر دوں جو 18ویں صدی کے بالکل اختتام کے اوپر جو انہوں نے جو یہاں کے لوگ تھے اس خطے میں، ان کے لیے جو میٹرک کا جو سسٹم بنایا تھا اس میں پاس کرنے کے کم سے کم جو نمبر رکھے تھے وہ 33 رکھے گئے تھے، جبکہ وہ ویسٹ کے اندر جو ہے وہ 60% سے زیادہ رکھے گئے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوچ میں آج بھی 33 ہے. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں اس زمانے میں انہوں نے اس خطے کے لیے رکھے تھے جو آج ہم نے اس کو بھی تبدیل نہیں کیا. بہرحال انور بھائی معاملہ ایسا ہے، موضوع ایسا ہے جس کے اوپر کئی گھنٹے مزید اور گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ سیگمنٹ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، ناصر بھائی آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. موضوع ایسا ہے یقیناً سب کی دلچسپی اس میں ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے اور اس کو جاننا بے حد ضروری ہے. بہرحال وقت کی کمی آڑے آئی ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ آگے چل کے اس موضوع پر مزید گفتگو کی جائے. یہاں پر ایک بریک لینا ہوگا، بریک کے بعد سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.